अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। इस वक्त ख़त्े में बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि हमने कल के व्लॉग में आपको कहा था कि प्यूटन के जो दौरे हैं, हंगामी दौरे जो मशरिक़ वस्ता में शुरू हुए हैं हमास और इसराइल की जंग को लेकर, उसके इंतहाई दूररस असरात जो हैं हो सकते हैं और वो असरात अब आना शुरू हो गए हैं। इधर अभी फाइनलाइज हुआ था रईसी का दौरा मॉस्को। उससे पहले जो है जो प्यूटन ने वहाँ मुलाकातें की यूएई में, आपने देखा, आपको खबरें मिल चुकी, कितना फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। उसके बाद फिर वही इस्तकबाल की एक तारीख़ जो यूएई में हुई, वही तारीख़ दोबारा सऊदी अरब में दोहराई गई। और जो लोग इंटरनेशनल ख़बरों से या बैनुल-अक़वामी मामला से दिलचस्पी रखते हैं उनको पता होगा कि जब बाइडन साहब कह रहे थे उनका भी आपने रिसेप्शन देखा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर इसमें समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी कि सूरत हाल और सिचुएशन क्या पैगाम दे रही है। सिचुएशन ने खैर कुछ भी पैगाम दिया हो, लेकिन जो गज़ा के अंदर जो लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जो ईरान की या जो मुस्लिम दुनिया की जो प्रॉक्सीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को फौरी तौर पर उससे फ़ायदा उठाया और जैसे ही ये मुलाकातें शुरू हुई और ये दौरे कन्फर्म हुए, उन्होंने अपनी लड़ाइयों में तेज़ी ले आए। अभी 2 दिन कबल जब ये बात हुई थी कि रईसी साहब जा रहे हैं और शेड्यूल फाइनल हो गया और कुछ थोड़ा सा एजेंडा भी फाइनल हो गया, तो फ़ौरन ही मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो तहरीकें हैं, मज़ाहमती तहरीक अगर हम कहें इनको, अमेरिका तो दहशतगर्द कहता है ना, हम तो उनको मज़ाहमती तहरीक कहते हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर वो मज़ाहमत कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उसमें हिज़्बुल्लाह, उसमें हमास, उसमें अपना जो है यमन के हूसी बागी, अंसारुल्लाह और इराक़ी मलेशिया, ये जो है सब इन्होंने अपना एक जॉइंट वेंचर बनाया और जॉइंट वेंचर बनाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब ये मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, क्योंकि इनको इन मुलाकातों से पहले ये बता दिया गया था कि अमेरिका के जो और बरतानिया के जो वाज़ेह सबूत मिले हैं हमास के ख़िलाफ़ गज़ा में लड़ने के, यानी हमने तो कहा था, हमें तो खैर चलें छोड़ दें, हम तो एक हमारे अपने ज़राए होते हैं बैनुल-अक़वामी, लेकिन जब बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एविडेंस जो है कलेक्ट किए, एविडेंस कलेक्ट करके यूनाइटेड नेशन को दिए और बताया कि जनाब ये सारा गोला बारूद जो कि फास्फोरस के बम और जो जितने ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स शहरियों के ऊपर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो न सिर्फ अमेरिका के और बरतानिया के दिए हुए हैं, और ये कि इन हथियारों के अलावा कुछ ऐसे शवाहिद भी उन्होंने दिए हैं, एविडेंस दिए हैं कि जिससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बरतानवी या अमेरिका के भी कहीं ट्रूप्स जो हैं वो ऑन द ग्राउंड, यानी फुट ऑन द ग्राउंड से कहते हैं ना, बूट ऑन द ग्राउंड, तो सॉरी बूट ऑन द ग्राउंड जो है वो उन्होंने यानी उनके फुटप्रिंट दिए। तो ऐसी सूरत हाल के बाद फिर जाहिर सी बात है कि ये तो फिर साफ हो गया था कि इसराइल अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो जिद्दोजहद मुसलमान जो अपनी आज़ादी की लड़ रहे हैं उसमें इसराइल के साथ साथ बरतानिया और अमेरिका भी शामिल है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर लामहला, जैसे हमने गुज़िश्ता अपने व्लॉग से बताया था कि बुनियादी तौर पर अमेरिका जो है वो इसराइल की आड़ लेकर दरहकीकत इस खित्ते के अंदर अपना कब्ज़ा जो है मज़ीद करना चाह रहा था। अच्छा, सबको पता है सारे खलीज के अंदर तो अमेरिका के अड्डे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस चीज़ को जाहिर सी बात है जब हम भांप सकते हैं, दूसरे लोग भांप सकते हैं, जो प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं वो इसको देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो बड़ी ताकतें हैं जो खित्ते के अंदर, इवन रशिया हो गया, इवन चाइना हो गया, इवन शुमाली कोरिया हो गया, या और भी कतई नज़र के चलो भारत हमारा दुश्मन है लेकिन हमारा एक ताकत तो है, उसका भी एक असर तो है, इवन पाकिस्तान हो गया, तो वो तशवीशी निगाह तो होगी उनको भी, सबको। तो जाहिर सी बात, अब ये ख्वाह कुछ करे ना करे, पाकिस्तान इंडिया कुछ करे ना करे, लेकिन चीन और रूस और ईरान, क्योंकि ईरान तो ख़ास तौर पे खलीज के अंदर है, तो ईरान की तो वैसे भी आपको पता है कि जो सारे मामलात हैं और जिस तरीके से सारा उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा पसे पर्दा जो है ना, ये काम तकरीबन आज से 5-6 दिन पहले से बड़ी तेज़ी थी।
تو جیسے یہ گرین سگنل ملا تو انہوں نے اپنے حملے تیز کیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حماس کو حزب اللہ نے یہاں لبنان کے اندر اپنا دفتر بھی بنانے کا جگہ دے دی اور ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ یہاں پہ اب باقاعدہ وہاں سے بھی حماس جو ہے ایک وہ کرے گی، باقاعدہ ایک فوج تیار کرے گی. فوج تیار کیونکہ وہاں غزہ میں تم کو ٹائم جگہ ملتی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی. وہ تو اب وہ ہے کہ باقاعدہ وہاں سے وہ ایک فوج تیار کریں گے اور فوج تیار کر کے لبنان سے اب حماس لبنان سے بھی لڑے گی. اچھا یہ تو صورتحال ہوئی ہے جو ان ملاقاتوں کے درمیان کے مطلب آنے کے بعد. اب ملاقاتوں کا احوال تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کل. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ تھوڑا سا مزید ایجنڈا اس کا مل جائے، لیکن چند ایک چیزیں جو ملی ہیں وہ اس میں ایک تو ملی یہی ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے ویلاگ میں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجیے گا. اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ جو یو اے ای کے اندر جو بات ہوئی ہے اور جو سعودی عرب کے اندر جو ان کی بات ہوئی ہے پیوٹن کی، وہ یہی ہوئی ہے کہ امریکہ کا جس طرح اثر و رسوخ پھیل رہا ہے اور اس کے اوپر ان کو بتایا ہے پیوٹن نے، جو امریکہ کے پلان ہے، جو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی ایجنسیز ہیں، ان کی بھی ایجنسیز ہیں، تو کچھ چیزیں شیئر ہوئی ہیں اور بہت سارے معاملات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کو اس خطے کے اندر مزید جو ہے پیر نہ پھیلانے دی جائے. اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سعودی عرب کے درمیان، یو اے ای کے درمیان اور جو رشیا کے درمیان جو تیل کا معاملہ ہے، جو اوپیک پلس ہے، اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے یہاں امریکہ کو کارنر کرنا ہے، ڈی ڈالرائز جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ غزہ کے اندر امریکہ جو ہے اگر کوئی حربی طاقت جیسے کہ ابھی جنگ کے اندر اتر رہا ہے تو کیا ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے، عرب ممالک کو، مسلمانوں کو کمپرومائز کر کے جھک جانا چاہیے امریکہ آگے. اس کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ ان کے خدشات تھے جو کہ ایران کے حوالے سے بھی تھے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ گو کے تعلقات تو کرا دیے ہیں چائنا نے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ٹریگر جو ہے نا وہ امریکہ کی طرف سے دبتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ سعودی عرب کا، حوثیوں کا یا ایرانیوں کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چل پڑے. تو لہٰذا وہ اس کی تمام گارنٹیز جو ہے وہ پیوٹن نے لی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس دوران اگر کسی عرب ممالک کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے یا اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر جو ہے روس اور چین جو ہے مل کر ان کا دفاع کریں گے. اچھا یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دورے پہ تو پیوٹن ہے مڈل ایسٹ کی، یہ بڑی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ڈپلومیٹک اس سے، لیکن پیوٹن کے پاس پورا مینڈیٹ ہے چائنا کے حوالے سے بھی. یہ میں بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، پیوٹن آلریڈی بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں. مطلب اگر پیوٹن جا کر کہیں کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بات پیوٹن نے کی ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ شی کی اور ایون جو ہے پیونگ یانگ شمالی کوریا کے کم ان یونگ جو ہیں ان کی بھی ان کو یا کہنا چاہیے کہ مشاورت یا معاونت یا جو ان کی جو بھی آپ کہہ لیں حمایت حاصل ہے. اصل میں اردو میں اگر صحیح کہا جائے تو وہ بہتر ہے. اچھا اب اس تمام صورتحال کے بعد جیسے یہ معاملہ شروع ہے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ ان تنظیموں نے فوری طور پر پھر اب کام شروع کیا. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ گزشتہ دنوں جو امریکہ نے ایک حملہ کیا تھا شام کے اوپر، ایرانی بیس کے اوپر، اس میں 3 ایرانی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع تھی. تو آج الگ صبح جو ہے ایران نے اس کا بدلہ لے لیا، یعنی پیوٹن کے دوروں کے فوراً بعد ہی. اور یہ آپ کو بھی کوئی کسی میڈیا نے نہیں بتایا، لیکن میرے پاس کنفرم خبر ہے کہ جو ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے اس جوابی کارروائی میں امریکن بیس پر 3 امریکی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، اور جبکہ کچھ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. نقصان کے بارے میں فی الحال کہا ہے کہ اتنا نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے کچھ اپنا کو ڈیفنس وغیرہ کا کیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کہ فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. اچھا ادھر جو ہے امریکہ بہت بری طرح پھنس گیا ہے، کیونکہ یہ ساری صورتحال پیوٹن کا جس طریقے سے متحرک ہوئے ہیں. ادھر یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن بھی دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کا دباؤ آ رہا ہے. ایمنسٹی وغیرہ اور جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے کہا ہے، اور ساتھ میں چین بھی ہے، رشیا بھی ہے، یونائٹڈ عرب امارات، اور ابھی یہ جو سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس 15 جو ممبران ہوتے ہیں ان کا بھی ابھی سلسلہ آ رہا ہے. تو ان کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب سب کی طرف سے یہ دباؤ آ رہا تھا کہ جناب یہ اسرائیل کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ دنوں 2 ہفتے پہلے بھی یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے ایک بڑا سخت مطلب ہرزہ رسائی میں کہوں گا یا چرب زبانی ہے جو کچھ بھی کہیں نان ڈپلومیٹک لینگویج اس نے استعمال کی، اور ڈے بیفور یسٹرڈے بھی انہوں نے کچھ بات کی. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے جو اس وقت ایک چارٹر ہوتا ہے اس کو ریووک کیا ہے، اور اس چارٹر کے ریووک کرنے کی وجہ سے اب یہ بات سامنے آ گئی ہے. اور یہ دوسرے الفاظ میں ذرا کیونکہ ویلاگ کا ٹائم چھوٹا ہوتا ہے، پاکستان کو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں، تو مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے لیے جو ہے نا برا وقت شروع ہو گیا ہے. ایون یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی، یونائٹڈ نیشن بھی اس وقت جو ہے مسلم دنیا کے ساتھ
ایون چائنا کے ساتھ اور ایون روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اس وقت ہمیں یونائٹڈ نیشن کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے دنیا کے لیے ایک انتہائی خطرناک ملک بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی FIR ہے جو بین الاقوامی طور پر عالمی برادری اور پلس یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کاٹی گئی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ تو ایک معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایران کے اس بات حوصلے ایران کے بڑھ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ ایران نے ایک بہت بڑی نئی فورس کا اعلان کیا ہے، اور اس نئی فورس کا نام ہے کربلا بریگیڈ، اور ایران نے اس کی کربلا بریگیڈ کی اپنی باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کربلا بریگیڈ جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے غزہ کے اندر جو بھی مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے، یا اسرائیل اگر کچھ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کے خلاف براہ راست ہم اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ صرف اسرائیل سے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بریگیڈ جو ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی جانب، یعنی دو فرنٹ کے اوپر ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تمام صورتحال جو ہے جو اس وقت پیوٹن نے جو اس وقت دورے کیے ہیں، ان دوروں کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا اس وقت بہت زبردست طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یا تو بہت بڑی بڑھے گی۔ لیکن اس وقت جو ہے اگر دیکھا ہے سردست، اگر آپ تمام خبروں کا اگر آپ دیکھیں، اگر وہ کریں اس کو تجزیہ دیکھیں، تو اس وقت جو ہے نا امریکہ ہمیں دبتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے کہنا ہے کہ اسرائیل دنیا کا خطرناک ملک ہے، اور امریکہ کی انوالومنٹ اور روس اور چین کا متحرک ہونا، ایران کا اس طریقے سے متحرک ہونا بہت زیادہ جو ہے مطلب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ امریکہ دب رہا ہے۔ کیونکہ دوسری جانب امریکہ کے دبنے کی بات یہ ہے کہ وہاں واضح طور پر امریکہ نے کہہ دیا کہ اب ہم جو ہے زیلنسکی کی مدد نہیں کریں گے، اور وہاں تو بلکہ اب یورپین یونین کے اندر مجھے کل بتایا گیا ہے، یورپین یونین سے جو مجھے خبریں ملی ہیں، میرے جو ہیں یہاں پہ یورپین یونین میں جو دیکھتے ہیں یوکرائن کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ یوکرائن جنگ نہیں ہارا، بلکہ بنیادی طور پر امریکہ نے یہ جو یوکرائن کا ایشو تھا وہ امریکہ یہاں لوز کر گیا ہے۔ مطلب یہ اہم لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، تو امریکہ نے جنگ یہاں لوز کر دی، تو ڈیٹ مین امریکہ کے لیے پھر پریشانیاں چاروں طرف سے آ رہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کو ڈر جائے گا، امریکہ نے بدماشی ضرور کرنی ہے۔ امریکہ اب حوثی باغی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دیں، انہوں نے جہاز پکڑنے شروع کر دیے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جہاز انہوں نے پکڑے ہوئے، ایک پہ تو خیر انہوں نے وہ بنا دیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایک چڑیا گھر ٹائپ کی، مطلب لوگوں کا آؤ آ کے دیکھو، اور ٹکٹ وکٹ لگا دیے ہیں، اور ساتھ میں وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی ہے۔ سب سے پہلی تقریر حوثی باغیوں نے کہا ہے، اس جہاز کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں تمام اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی یہاں پہ بھائی ہیں مجاہدین ہیں، کہ تم اس وقت کوئی بھی جہاز وہ امریکہ کا ہو چاہے کوئی یمن کا ہو، اس کو دیکھو، اس پہ قبضہ کرو، نہیں کر سکتے تو تباہ کر دو، مت فکر کرو کہ کیا ہے، کوئی ڈر فکر کی بات نہیں ہے۔ اس اعلان کے بعد امریکہ میں، جیسے میں کل بھی بتایا تھا کہ پینٹاگن کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی آج پھر یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کانوائی لے کے چلیں، کیا کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ کانوائی آئے گا جو کوئی بھی ہم اس پہ بڑے حملے کریں گے۔ تو امریکہ نے پھر ان کو یہ کہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، آپ نے اگر میری ویلاگ نہیں دیکھی تو میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب کانوائی لے کے چلیں گے اپنے جہازوں کے لیے۔ تو وہ کانوائی جو ہے انہوں نے اس کے لیے مدد انہوں نے کہاں سے لینی تھی، جو امریکن جو وہاں پر بیسز ہے نا مشرق وسطیٰ کے اندر عرب ممالک میں، وہاں سے انہوں نے لینی تھی۔ تو ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے صبح سعودی عرب نے جو ہے نا امریکہ کو وارن کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ حوثی باغیوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی جو ہے آپ ہماری سمندری حدود سے یا ہمارے اڈوں سے نہیں کریں گے۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ سے گزشتہ 3 دن پہلے بات اس چینل نے آپ کو کہی تھی کہ اگلے 72 گھنٹے جو ہے نا آنے والے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہوں گے، اور اسی پس منظر میں اسرائیل کو بھی نظر آئے تو اسرائیل نے بھرپور طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ حملے وہاں تیز کرنے شروع کر دیے ہیں۔ خان یونس کو تباہ کرنے کے بعد اب وہ ویسٹ بینک کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ پیوٹن کی جتنی تیزی سے یہ حرکت ہوئی ہے یہاں پر، تو اب مصر کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے۔ مصر آپ کو پتہ ہے مصر تو بالکل ہاتھ چھڑا کر بیٹھا تھا اسرائیل کیا کہ آج مصر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم غزہ کے اوپر پورے اسرائیل کا کنٹرول برداشت نہیں کریں گے۔ تو پیوٹن صاحب کا جو سحر تھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ پہ چل گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں تیزی آئی ہے، لیکن تیزی کے ساتھ مجھے ابتری بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج الیکشن کمیشن کے اندر تقریباً 20 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو منسوخ کرا دیا جائے۔ میں نے یہ جو معلومات کی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ اس میں گروپ بندی ہو گئی ہے بہت زبردست طریقے سے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے طور پہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ اگر زبردستی الیکشن کرائے گئے تو پھر انہوں نے جو بھی ان کے اہداف ہیں، جو کہ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ نقصان ہوگا۔ ڈے بیفور یسٹرڈے
اس چینل نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ 2024 کا جو ہے الیکشن انتہائی خونی ہوگا، تو ایسے تو ہم نے نہیں بتایا تھا، کہیں نہ کہیں بات ہمیں پتہ لگی تھی، تو سنا ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ آج پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ وہ عمران خان صدارتی نظام لانا چاہتے تھے۔ یار یہ کوئی تو بات ہی نہ ہوئی، صدارتی نظام تو بہت اچھی بات ہے، مطلب یہ کوئی ملک دشمنی تو نہیں ہے اگر وہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفی والی بات ہے۔ بہرحال بلے کی نشان کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اور بابر ایس اکبر سامنے ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بلہ کا نشان جو ہے تحریک انصاف کو نہ دیا جائے، لیکن بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے کیا۔ لیکن ایک بڑی عجیب خبر جو ہے نا ہمیں ملی ہے بڑے باوثوق ذریعے سے، وہی خبر یہ ملی ہے کہ جس وقت عمران خان کو ایک پیغام دیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھیے جناب، ایک پھندہ ہے اور 2 مجرم ہیں، اگر آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو آپ پھندے سے بچ جائیں گے، اگر آپ کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر یہ کہ پھندہ آپ کے گلے میں آئے گا۔ اور یہ مجھے خبر بتائی بڑی اہم ذریعے سے پتہ لگی تھی، بڑی اہم خبر ہے۔ تو کہا گیا تھا عمران خان کو کہ آپ اگر کمپرومائز کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بہتر ہے، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی، جو کسی زمانے میں نے بھی کہی تھی، اخبار میں میرے بیانات بھی ہیں، کہ عمران خان نے بیک وقت امریکہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں کو ایک ساتھ رگڑ دیا تھا۔ تو بہتر یہ تھا کہ ان کو اعتماد ملے کہ صرف امریکہ پہ دباؤ رکھتے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کے گرد کچھ لوگ ایسے تھے، ان کو گڑبڑا دیا تھا، کچھ ان کے پاس پولیٹیکل وہ تھا، مطلب وہ پولیٹیکل تجربہ تو تھا نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ جسے کہتے ہیں سازشی کانسپریٹک جو ہے پولیٹکس، اس کا عمران خان کو تجربہ نہیں تھا، تو بنیاد پر وہ پھنس آ گئے۔ تو سننے بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے عمران خان کو کہا گیا تھا کہ جناب دیکھیے آپ کے پاس چانس ہے، یا تو آپ کمپرومائز کر لیں، معافی مانگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائیں، ورنہ ہمارے پاس دوسری چوائس جو ہے نواز شریف ہے۔ اور نواز شریف جس وقت یہ آفر کی گئی تھی تو بتایا گیا ہے کہ اس وقت نواز شریف پاکستان نہیں آئے تھے، تو عمران خان نے کو مشورہ بہرحال ہمیں تو نہیں پتا کس سے کیا ہوگا عمران خان نے، وہ تو عمران خان خود بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال عمران خان نے جو مشورہ کیا تو ان کو کہا نہیں جی آپ اسٹل اسٹینڈ کریں، اور ان کے حالات بڑے خراب ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان نے اس کو سنا منع کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے پھر نواز شریف کو گرین سگنل دیا گیا اور نواز شریف کو بلایا گیا نہیں، جو میں نے کہا نا کہ ان کو کہا واضح پیغام دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایک پھندہ ہے، ایک پھندے کے اندر 2 مجرم ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک نواز شریف ہے، یا تو آپ لٹکنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اگر آپ نہیں لٹکتے تو پھر آپ کمپرومائز کریں، نواز شریف پھنسے گا، اگر نواز شریف نے کمپرومائز کر لیا آپ نہیں کرتے تو پھر ہم اس کو چانس دیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب خبر آئی ہے، بہرحال دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی تک کوئی صورتحال جو ہے ان کے لیے کوئی فیوریبل نہیں ہے، اور چین اور روس اور ایران کسی زمانے میں عمران خان کی طرف مدد کر رہے تھے، لیکن اب جو اس وقت بین الاقوامی حالات اس وقت ساری دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے وہ تمام اس وقت انٹرنیشنل پولیٹکس میں پھنس چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ اس طرف عمران خان کی طرف نہیں ہو رہی۔ بہرحال جو لوگ خبریں دے رہے ہیں ان کے پاس اپنے ہوں گے، لیکن میں نے جو انٹرنیشنل میرے جو بیرون ملک ذرائع ہیں ان دارالخلافوں کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی توجہ پاکستان کے اوپر نہیں ہے، وہ اس وقت اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں، بڑی بڑی گروپنگ ہو رہی ہیں، کیونکہ بیسکلی جب عمران خان تھے تو یہ ساری گروپ تو ادھر ہو رہا تھا، یعنی پاکستان چین روس ادھر ہونے والے تھے، اب وہ پاکستان کی جگہ وہ ایران چین اور روس ہو رہے ہیں، اور ساری عرب دنیا بھی آ رہی ہے، تو یہ سارا تو پاکستان کے حصے میں آنا تھا۔ اگر یہ باجوہ صاحب یہ کام نہ کرتے، یہ ہیرا پھیری نہ کرتے اگر امریکہ کے کہنے پہ، تو آج پاکستان کی ویلیو ہونی تھی، ہو سکتا ہے کہ شاید اگر یہ مسئلہ بن جاتا تو ہو سکتا تھا، یہ بھی خبر ملی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو شاید غزہ کی جنگ اتنی بڑھتی بھی نہیں۔ لیکن بہرحال اب دیکھیں، یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کسی کی، اور جب غلطیاں لیڈروں کی ہوتی ہیں تو پھر اقوام کو کہتے ہیں نا کہ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہرحال صورتحال تھی پاکستان کی، اور بین الاقوامی حالات بڑی تیزی سے پلٹ رہے ہیں، جو کوئی بھی صورتحال بنتی ہے اس پہ اپنا تجزیہ لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔